अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, प्रोग्राम सुबह खैर के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान युसरा खान और आप सभी को कह रही हूँ दिल की गहराई के साथ, मोहब्बतों के साथ, बहुत अपनाइयत के साथ खुश आमदेद। नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सभी खैरियत से होंगे। मेरे रब का, परवरदिगार आलम का, खालिक और मालिक का बेहद एहसान, बेहद करम कि मेरे रब ने तारीक रात के बाद रोशन सवेरा, ये नई ज़िंदगी, ये नई सुबह हम सबको अता फरमाई। और ये मेरे रब के एहसानात में से एक बहुत प्यारा एहसान है, क्योंकि यकीनन हम गलतियां करते चले आते हैं और बस एक लम्हा जो हिदायत का हमें मैसर हो वो हमारी ज़िंदगी को बदल देता है और हमारी आखिरत को संवारने का ज़रिया बन जाता है। हम सभी हिदायत के उस लम्हे की तलाश में हैं, लेकिन हम में भी बहुत कम खुश नसीब ऐसे होते हैं कि वो उस लम्हे को पालें, उसकी कदरदानी करें और अपने रब को राज़ी करने में कामयाब हो जाएं। बेशक मेरा रब बेहद रहीम है, बेहद करीम है, बहुत करम फरमाने वाला है, लेकिन फिर भी हम अक्सर मौक़ों पर बजाय इसके कि मेरा रब का शुक्र अदा करें, हम गिले शिकवे में मसरूफ़ नज़र आते हैं। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम है, क्योंकि आज के प्रोग्राम में हम उस हस्ती के हवाले से गुफ्तगू करने जा रहे हैं कि ईमान के हवाले से बात करें तो बेशक आपका ईमान इस कदर पुख्ता, अल्लाह तबारक व तआला पर इस कदर यकीन, मेरे प्यारे आका नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस कदर मोहब्बत, ये आपकी खुश नसीबी कि आपको बचपन से ही मेरे प्यारे आका नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साया शफ़क़त हासिल हुआ, आपकी रफ़ाक़त, आपके साथ कई सफ़र उसमें मौजूद रहे। मेरे प्यारे आका नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत कुछ सीखा और यकीनन आपके एजाज़ात में बहुत से एजाज़ ऐसे हैं जो आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे। ये कौन हस्ती है, मैं सिर्फ एक जुमला कहती हूँ और तमाम आलम के मुसलमान जान जाते हैं, पहचान जाते हैं कि ये अजीम हस्ती कौन है, कि बच्चों में सबसे पहले इस्लाम कबूल करने वाले हसनैन करीमैन के बाबा जान प्यारे आका नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिगर गोशा हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के प्यारे आपके खावंद, आपके शौहर, यकीनन हम जानते हैं हैदर कर्रार हज़रत मौला अली करमल्लाहु वजहो। आज आपके फ़ज़ाइल के हवाले से बात करेंगे, क्योंकि ये महीना माह रजबुल मुरज्जब आपकी प्यारी हस्ती से मंसूब, आपकी हयात से मंसूब है। तो आज के हवाले से, आज के प्रोग्राम के हवाले से इंशाअल्लाह आपको बहुत कुछ जानने का मौका मिलेगा। बस कोशिश आपको ये करनी है हमारे साथ मौजूद रहे, जो बातें यहाँ हम मोहब्बत से बयान करने जा रहे हैं वो बहुत मोहब्बत के साथ सुने, और ना सिर्फ सुने, कुछ समझने की भी कोशिश करें। उम्मीद है आप आज का प्रोग्राम बहुत गौर से देखेंगे। नाज़रीन, मैं बढ़ रही हूँ इस वक्त अपने मेहमान स्कॉलर्स की जानिब, उनको खुशामदीद कहूँगी ताकि गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ हो, क्योंकि मैं बहुत कुछ जानना चाहती हूँ, बहुत खूबसूरत गुफ्तगू है, उसको सुनना चाहती हूँ, उसका हिस्सा बनना चाहती हूँ। मेरी पहली मेहमान स्कॉलर जो माशाल्लाह यहाँ मौजूद हैं, आपकी बहुत जानी पहचानी, आपकी बहुत पसंदीदा मेहमान स्कॉलर ARYQ TV पर आप इनको देखते हैं, सुबह खैर की माशाल्लाह शान है, जान है, आप इनको जानते पहचानते। आइए खुशामदीद कहें, हमारे साथ मौजूद है मोहतरमा इम्तियाज़ जावेद खाकवी साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम खुश आमदेद आपको, सुबह खैर। और यकीनन बिलाशुबा आप इस प्रोग्राम की शान और जान है, क्योंकि माशाल्लाह जितने तसलसल के साथ आपकी आमद होती है हम बहुत कुछ जानने का हमें मौका मिलता है। नाज़रीन, इम्तियाज़ जावेद खाकवी साहिबा के साथ जो मेरी दूसरी स्कॉलर मौजूद है, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत अंदाज में गुफ्तगू, मुस्तनद अंदाज में गुफ्तगू, नए आने और नए पढ़ने वालों के लिए एक मिसाल बनते हुए बहुत अच्छे अंदाज में ARYQ TV पर अपना वक्त दे रही हैं, खिदमात सर अंजाम दे रही हैं। अल्लाह ताला इनको यूँ ही इस काम में मसरूफ़ व मशगूल रखे। हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरमा सुंदस इकबाल साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से सुंदस? अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। नाज़रीन, हमारे दोनों मेहमान स्कॉलर्स यहाँ मौजूद हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज हम बात करने जा रहे हैं मौला अली करमल्लाहु वजहो के हवाले से, आपके फ़ज़ाइल के हवाले से। आप भी हमें फ़ीडबैक पहुँचा सकेंगे सुबह बखैर @ARYQTV.TV पर। हम गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करते हैं। इम्तियाज़ बाजी आपके साथ, मौला अली करमल्लाहु वजहो, हर कोई जानना चाहेगा कि विलादत कब हुई, कहाँ हुई। अक्सर नातिया अशार में, अक्सर मनाक़िब में कहा जाता हुआ है कि पैदा हुए अल्लाह के घर में। क्या है शान, क्या है पैगाम, इस तमाम तर बात में क्या फरमाएंगी? बहुत शुक्रिया युसरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। युतिमून अत्ताम अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा। किसी शायर ने बड़ी खूबसूरती से कहा कि ली खमसतुन उत्फी बिहा हर्रल वबाल खातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वबनाहुमा वल फातिमा। अबुल हसन, अबू तुराब, मौलाए कायनात, सैयदुस सादात, असदुल्लाह, हज़रत सैयदना मौला अली करमल्लाहु वजहू, कि आपकी ये शान कि जब भी आपका नाम मुबारक आता है तो एक वजूद में वजद और मस्ती दौड़ जाती है।
جن کا عدل میں، شجاعت میں، سخاوت میں کوئی ثانی نہیں، جنہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ قربت عطا ہوئی کہ آپ صحابہ کے جھربٹ میں بھی ایک عجب شان رکھتے ہیں اور پنج تن پاک کے بھی ایک چمکتے ہوئے ستارے ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جس طرح سب صحابہ کے علاوہ آپ سے جو سرگوشیوں میں گفتگو فرمایا کرتے تھے کہ بے شک آپ کے پاس خلافت کبریٰ آپ کو عطا ہوئی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے، جسے ہم نبوت کے بعد ولایت کی شہنشاہیت کہتے ہیں، کہ بے شک چاروں جو سلاسل ہیں طریقت کے وہ آپ ہی سے فیض پا رہے ہیں۔ یہ تو سلسلہ فضائل کا تو ایسا ہے کہ ختم نہیں ہوتا۔ میں نے کہا کہ آغاز کروں تو کسی ایسی خوبصورت بات سے کہ جیسے اللہ رب العزت نے ان کی شان میں کئی آیات میں ان کے اس عمل کی، ان کی اس ادا کو اس قرآن کی زینت بنا دیا کہ جب آپ ان آیات کو پڑھتے ہیں تو ان کی طرف دھیان جاتا ہے۔ جیسے میں نے سورہ دہر کی آیت سے آغاز کیا کہ آپ نے جب مسکین، یتیم اور اسیر کو کھانا کھلایا تو اللہ نے اسے قرآن کی زینت بنا دیا کہ میری محبت میں انہوں نے یہ عمل کیا۔ آپ نے بات کی مولود کعبہ مولا علی کی ولادت کے حوالے سے، تو جو تاریخ اور روایات بتاتی ہیں کہ آپ 13 رجب عام الفیل کے 30ویں سال میں آپ پیدا ہوئے، اور آپ دیکھیں کہ محبوب خدا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لائے تو آپ کے والد گرامی فوت ہو چکے تھے۔ اس سے پہلے تو حضرت ابو طالب کا گھرانہ تھا کہ جنہوں نے پوری خدمات عطا کی، گویا حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ کو اپنا گھر پیش کیا، عزت، احترام، خدمت میں کوئی کمی نہ رکھی۔ اور یاد رکھیں اللہ پاک کسی کا احسان نہیں رکھتا۔ تو جب حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ کی ولادت کا وقت آتا ہے تو حضرت سیدہ فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ کا طواف فرما رہی ہیں، تو چونکہ ابھی کوئی ایسے آثار نہیں تھے تو دوران طواف آپ کو تکلیف محسوس ہوئی، تو اب کوئی پردہ چاہ رہی تھی، کوئی اوٹ چاہ رہی تھی، تو روایات میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے گویا اپنا گھر پیش کیا، آپ خانہ کعبہ کے اندر چلی گئیں، اور یہ سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہہ کی ایک منفرد سعادت ہے کہ گویا اللہ نے اپنا گھر آپ کی ولادت کے لیے پیش کیا۔ اللہ کے اذن کے بغیر اور امر کے بغیر کوئی کام نہیں ہوا کرتا، تو آپ پاک اور صاف خانہ کعبہ میں آپ کی ولادت ہوئی ہے، اسی لیے آپ کو مولود کعبہ کہتے ہیں۔ تو یہ ایک منفرد شان ہے مولا علی کی، اور آپ اسے اس تناظر میں دیکھیں تو گویا اللہ پاک کسی کا احسان نہیں رکھتا، تو اللہ کے محبوب کے لیے انہوں نے، اس گھرانے نے اپنی خدمات دی، تو اللہ نے مولا علی کی ولادت کے لیے اس گھرانے کو اپنا گھر پیش کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب۔ ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں آج کے پروگرام میں فضائل مولا علی کرم اللہ وجہہ کے حوالے سے ایک بہت اہم ہستی، اور تاریخ اسلام میں جس طرح پیارے انداز میں آپ کی سیرت کو بیان کیا گیا ہے، آج کوشش کریں گے آپ کی سیرت، آپ کی حیات پر روشنی ڈالی جائے، بہت کچھ جاننے کی کوشش کریں۔ لیکن اس وقت میں جاننے کی کوشش کر رہی ہوں کہ ابتدائی حالات کیا رہے، کیسے اسلام قبول فرمایا، اور اسلام کی تبلیغ کا کیونکہ وہ دور تھا اور بچوں میں سب سے پہلے آپ نے اسلام قبول کر لیا، تو کیا اسلام کی تبلیغ میں بھی کوئی کردار مولا علی کرم اللہ وجہہ کا تھا یا نہیں؟ کیا فرمائیں گے سندس؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ میں نذرانہ عقیدت پیش کروں گی امام اہل سنت کی زبان میں، پھر آپ کے سوال کی طرف آؤں گی کہ آپ فرماتے ہیں کہ مرتضیٰ شیر حق، اشجع الاشجعین، ساقیے شیر و شربت پہ لاکھوں سلام، اصل نسل صفا، وجہ وصل خدا، باب فصل ولایت پہ لاکھوں سلام۔ تو یہ تو میرا نذرانہ عقیدت رہا۔ اب آپ کا سوال دیکھیے، پہلے یہ ذہن میں رکھیے کہ وہ گھرانہ ہے کہ جو اعلان نبوت سے قبل بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا، آپ کی معاونت میں رہا، جیسا کہ دادا جان کے انتقال کے بعد حضرت ابو طالب کا اپنی کفالت میں لے لینا، پھر حضرت فاطمہ بنت اسد بن ہاشم آپ کا بالکل ماں کا پیار دینا اور کفالت کرنا، پالنا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس عمر میں پہنچتے ہیں، جب خود کفیل ہوتے ہیں، تو آپ اپنے چچا جان کے بوجھ کو کم کرنے کے لیے ایک پیشکش کرتے ہیں، ایک درخواست کرتے ہیں کہ آپ اپنی اولاد میں سے حضرت علی کو میری کفالت میں دے دیجیے۔ اب آپ یہاں نقطہ توجہ کیجئے کہ اتنی اولاد ہے موجود، لیکن اس میں سے حضرت علی کا انتخاب ہوتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ تو میں تو یہ کہوں گی کہ جسے باب ولایت کا سرخیل بننے جانا ہے، جسے ولایت کے آسمان کا درخشاں مہتاب بننے جانا ہے، گویا جو قدرت ہے، اس کی جو اللہ کی مشیت ہے، وہ اس کے لیے سامان فرما رہی ہے، کیونکہ آپ کی تربیت کے لیے ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود سے بہترین گود میسر نہیں آ سکتی تھی۔ آپ نے جو راہ سلوک کی منازل طے کرنی تھی،
آپ نے جو عرفان پانا تھا، آپ نے جو اخلاص کی منزل کو حاصل کرنا تھا، تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہما گیر ہما جہت باریابی کے بغیر ممکن نہیں تھا یہ چیز۔ بے شک سندس آپ کی اجازت سے مختصر سا وقفہ شامل کریں گے، اس کے بعد گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔ ناظرین بہت کچھ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں، بہت خوبصورت گفتگو ہے، آج بات ہو رہی ہے فضائل مولا علی کرم اللہ وجہہ کے حوالے سے۔ ہمارے ساتھ رہیے، دیکھتے رہیے پروگرام صبح بخیر یسریٰ خان کے ساتھ۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن میں انبیاء کرام کا امام و خطیب اور شفیع ہوں گا، اور اس پر مجھے فخر نہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام صبح بخیر یسریٰ خان کے ساتھ، اور آج کے پروگرام میں ہم بات کر رہے ہیں فضائل مولا علی کرم اللہ وجہہ کے حوالے سے۔ یقیناً ہم اور آپ جانتے ہیں کہ تاریخ اسلام کی یہ وہ عظیم ہستی ہیں کہ جنہوں نے بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول فرمایا۔ آپ کی طاقت، آپ کی شجاعت، آپ کے علم، آپ کے ہنر، آپ کے تمام تر سیرت اور اس کے ہر باب کی جب ہم بات کرتے ہیں تو یقیناً ہمارا ایمان تازہ ہوتا ہے، اور ہمیں بہت کچھ جاننے اور سیکھنے کا موقع ملتا ہے کہ بحیثیت مسلمان ہمارا کردار کیسا ہو، ہمیں کیسا ہونا چاہیے، ہمارا عدل کیسا ہو، ہمارا گفتگو کرنے کا انداز کیسا ہو۔ یقیناً یہ آج کا پروگرام ہم اسپیشلی اس لیے بھی سجا رہے ہیں کیونکہ آج کی تاریخ یا 13 رجب المرجب آپ کی ولادت سے منسوب ہے، تو کوشش کیجئے کہ گھر بیٹھے جہاں آپ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں وہیں خود بھی اپنے اہل خانہ کے ساتھ آپ کے حوالے سے بہت کچھ جاننے، سیکھنے اور پڑھنے کی خود بھی کوشش کیجئے۔ میں واپس آؤں گی سندس آپ کی جانب، ہم بات کر رہے تھے وقفے پر جانے سے پہلے آپ کے اسلام قبول کرنے کے حوالے سے، اور اس کے بعد ابتدا میں جو تبلیغ میں آپ کا خود کردار رہا اس حوالے سے۔ تو میں تھوڑا سا پس منظر اس لیے بیان کر رہی تھی کہ یہ تو شروع سے ہی گھرانہ اس نہج پہ کام کر رہا تھا۔ اب جب قرآن کی آیت نازل ہو رہی ہے، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے نبی اپنے رشتہ داروں کو، قریبی رشتہ داروں کو ڈر سنائیے، یعنی اعلانیہ تبلیغ کیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کاشانہ اقدس پر دعوت کا اہتمام فرمایا، تمام بنو ہاشم کو مدعو کیا، اور پھر فرمایا کہ تم لوگوں کو میں ایسی خبر کی طرف تمہاری رہنمائی کرتا ہوں کہ اگر تم اس کو قبول کر لیتے ہو تو دنیا و آخرت میں تمہارے نجات کے لیے کافی ہے۔ جب آپ نے یہ اعلان فرمایا تو سب خاموش رہے۔ یقیناً جہاں پر کوئی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں جانتا، ان کے لیے ایک بہت بڑی خبر تھی اور ایک بہت بڑا چینج آ رہا تھا۔ اس موقع پہ آپ کی تائید کسی نے نہیں کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچے ہیں، معصوم بچے ہیں، اور بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے ہیں، اور ایک روایت میں یہاں تک آتا ہے کہ جس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا اسی دن، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اس کے اگلے دن آپ نے قبول کر لیا تھا اسلام۔ آپ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور آپ عرض کرتے ہیں کہ میں حاضر ہوں۔ 3 مرتبہ یہ مکالمہ ہوتا ہے اور تینوں مرتبہ آپ جواب ارشاد فرماتے ہیں۔ تو یہ تو تبلیغ کے دوران آپ کا معاملہ رہا کہ سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ پھر آپ غزوہ خیبر کو دیکھ لیں، غزوہ تبوک کے موقع کو دیکھ لیں کہ جہاں پر سب کو لیے جاتے ہیں، حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو نہیں لے جاتے، تو وہ بھی یہی حکمت پیش نظر ہے کہ ہاں بچوں اور عورتوں کی کفالت کر رہے ہیں۔ تو یہ تبلیغ کا جو طریقہ کار ہے آپ کا، اور اس میں شجاعت و بہادری، آپ کی فہم و فراست جس طرح پیش نظر ہے، تو ابتدائی مبلغین میں یہ سمجھتی ہوں کہ آپ ابتدائی اسلام کے جو ابتدائی مبلغین ہیں، ناشرین ہیں، ان کے سرخیل اور سرتاج ہیں ماشاءاللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک۔ ناظرین ہم بات کر رہے ہیں مولا علی کرم اللہ وجہہ کے حوالے سے، اور بے شک یہ حقیقت ہے کہ زمانہ جانتا ہے علی کی شان کو، علی نے عام کیا ہے خدا کے فرمان کو، اور در خیبر اکھاڑا اور مرحب کو پچھاڑا، در خیبر اکھاڑا اور مرحب کو پچھاڑا، علی نے عام کیا ہے خدا کے فرمان کو، کوئی ہلا نہیں سکتا علی کے ایمان کو۔ آپ کے ایمان کے حوالے سے بات کرنا، آپ کے کردار کے حوالے سے بات کرنا، دراصل اس پروگرام میں ہم بہت کچھ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یقیناً یہ وہ باتیں ہیں جو پوشیدہ نہیں ہیں، لیکن جب ذکر کرتے ہیں تو لگتا ہے ایمان ایک عظیم درجے پر پہنچ جاتا ہے، اور بہت زیادہ دل میں یہ تشنگی ہوتی ہے کہ ہم بھی کچھ کوالٹیز، یہ خوبیاں اپنے اندر بھی پیدا کر لیں، کیونکہ یقیناً یہ مثال ہیں ہمارے لیے۔ ہم اگر بات کریں پیارے آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی، تو یقیناً یہ بھی بہت خوبصورت باب ہے، اور میں چاہوں گی اس حوالے سے ہم مزید بات کریں۔ امتیاز باجی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرب کیا فرمائیں گی اس حوالے سے؟
جس طرح جیسے کہ ابھی سندس نے بیان کیا کہ آپ علیہ السلام نے کیسے اسلام قبول کیا، تو اس کے فوراً بعد دیکھیں نا تو مکہ پاک کے دور پر ہم نگاہ ڈالیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کی محبت تو بچپن سے آپ کی رگوں میں دوڑ رہی ہے. تو اس وقت جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی تبلیغ کے لیے نکلا کرتے تھے تو مکی دور میں کفار مکہ نے آپ علیہ السلام کے لیے بہت تکلیفیں دیں، آپ کے راستے میں کانٹے بچھانا، لڑکوں کو پیچھے لگا دینا. تو ایک تاریخ میں یہ ملتا ہے بعض روایات میں کہ مولا علی چھوٹے ہیں تو بچوں کو، لڑکوں کو جب وہ پیچھے لگایا کرتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے کے لیے تو مولا علی اکیلے کھڑے ہو جایا کرتے تھے اور ان کا ڈٹ کر مقابلہ کیا کرتے تھے لڑکوں کا، اور ایسے دفاع ہی نہیں کرنا بلکہ شجاعت کا وہ جوہر اس وقت بھی دکھاتے تھے اسلام کے لیے بچپن سے. اور یہی وجہ ہے کہ غزوہ بدر میں جب وہ مکہ کے وہی لڑکے آتے ہیں تو مولا علی سے پہلے سے خوفزدہ ہے، کیونکہ بچپن کی بھی انہیں مارے وہ یاد ہیں کہ جو مولا علی نے اس وقت اسلام کی خاطر ان کو مارا تھا اور ان کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا محبت سے دفاع کیا کرتے تھے. تو شیب ابی طالب کا جب واقعہ ہوتا ہے، آپ 3 سال رہتے ہیں تو 3 سال مولا علی بھی شیب ابی طالب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. پھر آپ کی قربت اور اس وہ نسبی حوالے سے دیکھیں تو آپ دیکھیں آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سگے چچا حضرت ابو طالب کے بیٹے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان مبارک کہ میں اور علی شجر واحد سے ہیں، چونکہ نسباً ایک ہی ہے، کیونکہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا کے بیٹے ہیں اور آپ کی والدہ سیدہ فاطمہ بنت اسد بن ہاشم حضرت ابو طالب کی چچا زاد ہیں، گویا آپ دونوں طرف سے ہاشمی ہیں. تو ایک طرف تو آپ کی یہ قرابت داری اور رشتہ نسب میں، دوسری طرف آپ دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے لاڈلی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے زوج میں آتی ہیں. آپ کی جائز سے کالر کو لیتے ہیں. ماشاءاللہ بہت خوبصورت گفتگو ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. بیٹا کیسی ہو؟ اللہ کا بہت شکر ہے. کون ہے، کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں بیٹا سیالکوٹ سے مسز اکبر بات کر رہی ہوں. بہت خوش آمدید. آپ کو صبح خیر. کیا کہنا چاہیں گی؟ ہماری ابھی بیٹا لائٹ آئی ہے، لائٹ ابھی ہماری لائٹ گئی تھی، ابھی ہماری 10:30 بجے لائٹ آئی ہے. بس میں آپ کی پروگرام کی بہت 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 زیادہ تعریف کروں گی، اور جو موضوع ہے آج ماشاءاللہ 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 وہ تو بہت 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 ہی اچھا ہے. بہت شکریہ آپ کا. بہت بہت شکریہ. کچھ پوچھنا چاہیں گی مزید؟ صاحب سے میری السلام علیکم بہت زیادہ سب مہمانوں کو. بہت شکریہ آپ نے کال کیا اور تعریف کی ہے. بہت شکریہ آپ کا. ناظرین اگر آپ کال کرنا چاہتے ہیں تو نمبرز آپ کی اسکرین پہ رہیں گے. اگر فیس بک پہ کچھ کہنا یا بتانا چاہتے ہیں تو آپ صبح خیر کیو ٹی وی کے نام سے ہمارا پیج بھی سرچ کر سکتے ہیں، وہاں پوسٹ کر سکتے ہیں. امتیاز باجی بیک ٹو یو. بہت خوبصورت بات تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جگر گوشہ آپ کی پیاری صاحبزادی آپ کی زوجہ. اور دیکھیں کیسی زوجیت میں آئی ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بڑے بڑے امیر کبیر اور سرداروں کے رشتے موجود تھے، مگر اللہ نے حکم دیا، اللہ نے سیدہ کی زوج کے لیے حضرت علی کرم اللہ وجہ کو چنا. اور میرے آقا علیہ السلام نے سیدہ کے پاس جا کر جو فرمان مبارک ہے کہ اے فاطمہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں آپ کا نکاح علی سے کروں. تو مولا علی کی یہ بڑی شان ہے کہ اللہ نے آپ کو منتخب فرمایا، چونکہ آپ کو نبوت کی امانت کو بھی سنبھالنا تھا ولایت کی صورت میں، اور اس باطنی خلافت کو بھی سنبھالنا تھا، اس لیے آپ علیہ السلام کی اتنی قربت میں آپ کو دیا گیا. پھر آپ تیسرا دیکھیں تو مواخات کا جب معاملہ ہوتا ہے ہجرت مدینہ کے فوراً بعد، اور بھائی بھائی بنا دیا جاتا ہے. حالانکہ جب مسلمان ہجرت کر کے آتے ہیں تو ایک میزبان ہے انصار مدینہ اور مسلمان مہمان ہیں، مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے بڑھ کر ان کو بھائی بھائی کے رشتے میں پرو دیا. تو جب وہ مواخات کا عمل ہوا، ہر ایک کے بھائی کو چنا گیا اور اسے بھائی کے سپرد کر دیا گیا، تو حضرت علی کرم اللہ وجہ رہ گئے اور آپ کے لیے کوئی اس طرح سے انتخاب نہیں ہوا. تو آپ کا دل تھوڑا سا پریشان ہوا کہ مواخات میں سب مسلمانوں کو آپس میں انصار مدینہ کے ساتھ رشتوں میں پرو دیا گیا. تو آپ نے جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے علی میں تمہارا بھائی ہوں. تو آپ نے انہیں سینے سے لگایا. تو بھائی کے رشتے میں بھی آپ کو پرویا گیا. آپ چچا زاد تو تھے ہی، اور آپ داماد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بھی آپ کی قربت میں آئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت خوب. ناظرین آج ہم بیان کر رہے ہیں مناقب مولا علی کرم اللہ وجہہ. بہت خوبصورت تعریف ہے، آپ کی سیرت آپ کی حیات کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے. اور جب ہم مولا کرم اللہ وجہہ کا ذکر کرتے ہیں یہی بات یاد آتی ہے کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ. کیا فرمائیں گی؟ سندس آپ سے جاننا چاہوں گی علم کے باب کے حوالے سے مولا علی کرم اللہ وجہہ کے پاس. اس طرح سب سے پہلے تو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم
کا مفہوم ہی یہ ہے کہ میں علم کا شہر اور علی اس کا دروازہ. بے شک. گویا جو علم کے سمندر میں غوطہ زن ہونا چاہتا ہے تو اسے مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت، آپ کے کردار اور آپ کی سیرت سے جو ہے وہ موتی چننے ہوں گے. اب آپ یہ دیکھیے کہ سب سے پہلے آتا ہے قرآن مجید جو علم کا سرچشمہ ہے. بے شک. اور امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تفسیر المسانید کے اندر یہ بات بیان فرمائی اور بڑے شرح و بسط کے ساتھ بیان فرمائی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علم تفسیر میں کتنا ملکہ حاصل تھا. آپ فرماتے تھے لوگوں مجھ سے علم قرآن کے متعلق پوچھا کرو کیونکہ میں ہر آیت کے بارے میں جانتا ہوں، یہ کیوں نازل ہوئی، کس کے بارے میں نازل ہوئی، کہاں نازل ہوئی. میں یہ تک بتا سکتا ہوں یہ چٹان پر نازل ہوئی، جنگل میں نازل ہوئی یا گھر میں نازل ہوئی. یعنی یہ آپ جو تحدیث نعمت فرما رہے ہیں، یہ بیان فرما رہے ہیں کہ گویا یہ علم قرآن مجھے ملا ہے. پھر قرآن والوں کو نصیحت کرتے ہوئے ہے اے حاملین قرآن، قرآن پہ عمل کرو. آخر وقت میں وہ لوگ آئیں گے جو قرآن پڑھیں گے لیکن قرآن ان کے حلقوم سے نیچے نہیں اترے گا. کیوں؟ کیونکہ ان کا جو ظاہر ہوگا اور باطن ہوگا اس میں تضاد ہوگا. اسی طرح جب دیگر علوم میں دیکھتے ہیں صرف و نحو عربی قواعد کے حوالے سے. سندس آپ کی اجازت سے ہم اس پہ بالکل ان ڈیٹیل آئیں گے کیونکہ ہم اس وقت بات کر رہے ہیں مولا علی کرم اللہ وجہہ کے علم کے حوالے سے. یقیناً یہ بہت اہم بات ہے اور یہ ہم یقیناً جاننا چاہیں گے. میں نہیں چاہوں گی بیچ میں انٹرپشن ہے، اس لیے ہم پہلے بریک لیتے ہیں ناظرین، اس کے بعد واپس آتے ہیں، پھر مزید گفتگو ہمارے ساتھ رہیے، دیکھتے رہیے صبح بخیر. کامل مومن سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومنوں میں سے کامل ترین مومن وہ ہے جو بہترین اخلاق کا مالک ہے اور اپنے اہل و عیال کے ساتھ انتہائی نرم ہے. ویلکم بیک ناظرین، خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں صبح خیر یسرا خان کے ساتھ آپ کا اپنا پروگرام، اور آج ہم بات کر رہے ہیں مولا علی کرم اللہ وجہہ کے فضائل کے حوالے سے، آپ کی حیات کے حوالے سے، آپ کی سیرت کے حوالے سے. اور گفتگو ماشاءاللہ اس لیول تک پہنچ چکی ہے کہ ہم بات کر رہے ہیں آپ کے علم کے حوالے سے کہ آپ کے علم کے حوالے سے تاریخ ہمیں کیا بتاتی ہے اور ہم کیا کیا جان سکتے ہیں اگر جاننے کی کوشش کریں. امید ہے کہ آپ وہاں بیٹھے بہت کچھ سن رہے ہوں گے اور سیکھ رہے ہوں گے. فیس بک پہ آپ کے بہت سے کویشچنز آ رہے ہیں، انشاءاللہ آپ سے کچھ دیر میں ان کو بھی ضرور شامل کریں گے. اگر آپ مزید کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی پوچھ سکتے ہیں. صبح بخیر کیو ٹی وی ہمارا پیج ہے، صبح بخیر@qtv.tv ہماری ای میل آئی ڈی. سندس آپ کی جانب واپس آؤں گے. ہم بات کر رہے تھے علم کے باب کے حوالے سے. تو ایک علم ہے عربی قواعد کا، صرف و نحو. تمام فقہا کا اس پر اتفاق ہے اور اہل زبان کا اس پر اتفاق ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر اس کی محافظت نہ فرماتے، اسے لکھتے اور مرتب نہ فرماتے تو آج صرف و نحو نہ ہوتا اور آج عربی زبان اپنی گرامر اور اپنے قواعد کے ساتھ موجود نہ ہوتی. یہ بہت بڑا احسان ہے حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کا. پھر ایک علم الکلام ہے. علم الکلام کے بارے میں فقہا فرماتے ہیں کہ اس کے پیچھے جانا گویا اس سے منع بھی کیا گیا ہے اور علماء فرماتے ہیں کہ ہمیں دیگوں میں ڈال دیا جائے، ہمیں تلواروں سے کاٹ دیا جائے. ہم علم الکلام میں غور و فکر سے اتنا ڈرتے ہیں. یعنی یہ اتنا دقیق علم ہے، اس میں جبر و قدر کی بحث ہے اور یہ کہہ لیجیے کہ اللہ کی ذات و صفات کا علم ہے. اس میں آپ کو بڑا ملکہ حاصل. ایک واقعہ اس طرح کہ ایک شخص آیا، اس نے پوچھا کہ اے امیر المومنین یہ ارشاد فرمائیے کہ انسان کتنا قادر ہے اور کتنا مجبور ہے. یعنی کیا وہ پوری طرح مجبور ہے؟ اللہ جیسا چاہتا ہے بندہ ویسا ہی کرتا ہے، جو کہ آج بھی پوچھا جاتا ہے کہ اگر ہم گناہ بھی کرتے ہیں تو گویا اللہ نے ہماری تقدیر میں لکھ دیا، یا ہم قادر ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ ایک کام کرو، تم ٹانگ پہ کھڑے ہو جاؤ، ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو جاؤ. وہ شخص ایک ٹانگ اٹھا کے کھڑا ہو گیا. پھر آپ نے فرمایا دوسری ٹانگ بھی اٹھا لو. کہنے لگا حضرت دوسری اٹھاؤں گا تو گر جاؤں گا. کہا جب پہلی ٹانگ اٹھائی تھی تو تم قادر تھے، دوسری ٹانگ اٹھانے پہ تم مجبور ہو کہ نہیں اٹھا سکتے. بس یہی معاملہ ہے، اتنے تم قادر ہو اور اتنے مجبور ہو. یعنی مسئلہ بین بین ہے. اس طرح سے سمجھایا کرتے تھے جبر و قدر کی گتھیوں کو کہ شرح کہ دل کھل جایا کرتا تھا، وسیع ہو جایا کرتا تھا اور سننے والا جو ہے وہ اللہ کی ذات و صفات ہو جایا کرتا تھا. اسی طرح علم بدی کا تو سمندر ہیں آپ. اور آج جتنے اقوال اور جتنے آپ کے اقوال اور آپ کے کیا کہنا چاہیے دانش مندی کی پہ مبنی باتیں پائی جاتی ہیں، امت میرے خیال سے میں سمجھتی ہوں کہ جتنا حصہ آپ سے لیا ہے کسی اور سے نہیں لیا. جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ جب بہت زیادہ ہوشیاری دکھائی جاتی ہے
تو یہ ہوشیاری نہیں ہوتی، یہ بدگمانی ہوتی ہے۔ یہ آپ نے اتنی خوبصورت بات فرمائی کہ اگر اس کو ہم دیکھ لیں تو ایک بہت بڑا علم بدی کا ایک موتی ہے۔ اسی طرح علم بدی کے حوالے سے آپ کے اور بہت سے اقوال پائے جاتے ہیں کہ عقل سپر ہے تمہاری۔ آپ نے اسی طرح فرمایا کہ سخاوت کے متعلق پوچھا گیا کہ سخاوت کیا ہے حضرت، تو آپ نے فرمایا کہ کسی کو بن مانگے دے دینا سخاوت ہے۔ سخاوت یہ نہیں کہ کوئی مانگ رہے تو تم دے رہے ہو، سخاوت تو یہ کہ کوئی نہ مانگے اور تم دے دو۔ ہاں جو مانگنے والے کو دیتا ہے یہ داد و دہش ہے، یہ عطا ہے، یہ بخشش ہے، لیکن یہ سخاوت نہیں ہے۔ تو یہ آپ کی فہم و فراست تھی، یہ آپ کی دقیق نظر تھی، کیا کہنے کے علم کے باب پہ جتنا بولیں اتنا کم۔ اللہ اکبر، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ناظرین بہت خوبصورت گفتگو ہے، اور یہاں بیٹھے جس طرح میں محسوس کر رہی ہوں کہ ایک ایک بات یہاں میرے پیارے اسکالرز میرے مہمان ادا کرتے ہیں اور وہ دل میں اتر جاتی ہے۔ امید ہے کہ آپ کے بھی دل میں یوں ہی اتر رہی ہوگی۔ امتیاز بھائی آپ کی جانب آؤں گی، مزید اگر علم کے حوالے سے کچھ آپ ایڈ کرنا چاہیں تو کیا فرمائیں گے؟ مزید ہمیں کیا معلوم ہوتا ہے؟ جو سر دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارکہ ہے کہ علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ۔ کیا بات ہے، بہت تو قرآن جو علوم کا منبع ہے وہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے اس طرح سے ساتھ ہے، جیسے سندس نے بھی حدیث مبارکہ سنائی کہ کوئی آیت ایسی نہ تھی جس کے بارے میں آپ کو علم نہ ہو، ظاہر کا بھی، باطن کا بھی، اس کے اترنے کا بھی، اور اس کی پوری مکمل معلومات۔ پھر دیکھیں تو علم کی جو بنیاد ہے وہ حافظے کی قوت پر ہوتی ہے۔ جس بندے کی میموری بہت اچھی ہو اٹ مینس کہ اس کے پاس علم بھی بہت اچھا ہوگا۔ تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ جبریل امی ایک آیت مبارکہ لے کر آئے کہ جس کا معنی یہ تھا کہ اسے یاد رکھنے والے کان یاد رکھتے ہیں، تو مولا علی کرم اللہ وجہہ اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے علی، جب یہ آیت اتری تو میں نے دعا کی کہ اللہ تمہارے کانوں کو ایسا ہی بنا دے۔ تو فرماتے ہیں کہ میرے آقا نے جب یہ فرمایا تو اس کے بعد کوئی بات ایسی نہیں تھی جو میرے کانوں میں پڑی ہو اور پھر میں اسے بھولا ہوں، کہ حافظہ آپ کو اس قدر عطا ہوا۔ تو جب آپ کو یمن بھیجا گیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے سینے عطر پر اپنا ہاتھ رکھا، تو فرماتے ہیں کہ اس دن سے مجھے قوت فیصلہ عطا ہو گئی، اور اس کے بعد مجھے فیصلوں میں کبھی دقت نہیں ہوئی۔ تو جیسے انہوں نے مثال دی، بے شمار ایسے واقعات ہیں جو اتنے الجھے ہوئے معاملات ہوتے تھے اور مولا کائنات علی حیدر قرار اسے منٹوں میں حل کر لیا کرتے تھے۔ خاص طور پر دیکھیں جیسے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، وہ ہیں مفسر قرآن ہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ مولا علی کے پاس گیا اور میں نے عرض کیا کہ آپ سورہ فاتحہ کی تفسیر سنائیں۔ تو فرماتے ہیں کہ انہوں نے شروع کی رات کو الف کی تشریح الحمد کی، الف لام ہا میم دال، اور فرماتے ہیں کہ فجر کی اذانیں ہو گئیں، صرف ایک لفظ بھی مکمل نہ ہوا۔ اور آپ نے فرمایا کہ اگر وہ الحمد کی پوری سورہ فاتحہ کی تشریح کر دیں تو 70 اونٹوں پہ اسے لادنا پڑے۔ تو اس وقت حضرت عبداللہ بن عباس کا یہ فرمان ہے کہ میں نے یہ محسوس کیا کہ مولا علی کا علم اور اس کے بالمقابل ہم سارے صحابہ کا اور میرا علم ایسے ہے جیسے 7 سمندروں کے سامنے پانی کا ایک قطرہ۔ اللہ اللہ، تو جنہیں اتنا علم عطا کیا گیا ہے، جو فرماتے ہیں کہ میں آسمان کے راستوں کو زمین سے زیادہ جانتا ہوں۔ تو ایک انگریز مفکر نے کہا کہ کیا مسلمان تھے جو اس وقت آ کر یہ پوچھا کرتے تھے کہ ہم کیا کھا کر آئے ہیں؟ میں ہوتا تو میں پوچھتا کہ مجھے بتائیں آسمانوں کے راستے اور میں ان کا علم حاصل کروں۔ اللہ اکبر، تو سبحان اللہ۔ تاریخ میں تھوڑی زیادتی ہوئی ہے، اسے مولا علی کرم اللہ وجہہ کی جو شان اور جو آپ کا علمی مقام ہے اس حوالے سے فیض یاب نہ ہو سکے ہم۔ اللہ اکبر۔ ناظرین بہت خوبصورت بات ہے، اور بس دعا یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ جو پیاری باتیں ہم سن رہے ہیں ان کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ یقیناً یہ درست انداز ہے زندگی جینے کا، یہ دراصل مشعل راہ ہے ہمارے لیے، کیونکہ یہ کچھ اور نہیں بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عاشق و شیدائی ہیں، آپ کے جانثار ساتھی ہیں، آپ پر جان لٹانے والے، آپ کی ہر بات پر لبیک کی صدا دینے والے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب کے پیارے حبیب ہیں، اور جو اللہ کے حبیب ہوں ان کے رنگ میں رنگ جائیں، ان کا رنگ، ان کا ڈھنگ کتنا حسین ہوتا ہے، یہ میں اور آپ جب جب تاریخ پڑھتے ہیں بخوبی معلوم ہوتا ہے۔ ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہے، ان کو شامل کر رہی ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ ہاں جی وعلیکم السلام۔ میں نے یہ پوچھنا تھا اسکالر سے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب کیسے حاصل کر سکتے ہیں درود شریف کے ذریعے، کہ ہمیں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنا ہی قرب حاصل ہو جائے جتنا صحابہ کرام کو، ٹھیک ہے جی، یا کہاں سے فون کر رہی ہیں آپ؟ یا
تو یہ اسکالر بیٹھی ہوئی ہیں، یہ ان کی بہت اچھی طریقے سے سمجھاتی ہیں، یہ بتاتی ہیں انشاءاللہ ہم ضرور پوچھتے ہیں. بس مجھے بتا دیں کہ معاشرے میں کہ جو مذہب سے دوری ہو گئی ہے، اللہ تعالیٰ سے دور ہو گئی ہے، ہم کس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا قرب حاصل ہو جائے، دروشی پڑھ کے ہو جائے. اور یہ بتائیں کہ درود ابراہیمی میں پڑھتی ہوں، میں نے 1.25 لاکھ کے قریب پڑھا ہے، لیکن مجھے یہ لوگ کہتے ہیں کہ سلام پڑھنا چاہیے. اسلام میں ایسے پڑھتی ہوں، السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم. ٹھیک ہے، آپ کے سوالات مجھ تک آ گئے. انشاءاللہ وقفے کے بعد ہم ان کو شامل بھی کریں گے. بہت شکریہ آپ کی کال کے لیے. بریک ہے ہمارے پاس ناظرین، اور اس کے بعد واپس آئیں گے. انشاءاللہ گفتگو کو جاری رکھیں گے، اور ماشاءاللہ فیس بک پہ بھی آپ کے بھرپور کویشچنز آ رہے ہیں، ان کو بھی ضرور شامل کریں گے. لیکن ہمارے ساتھ رہیے، دیکھتے رہیے صبح بخیر. ویلکم بیک ناظرین، خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام صبح بخیر، یسرا خان کے ساتھ آپ کا اپنا پروگرام. اور آج ہم بات کر رہے ہیں حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ کے فضائل کے حوالے سے. ماشاءاللہ آپ کے بہت سے کویشچنز آ رہے ہیں فیس بک پر بھی، کالز کے ذریعے بھی، ان کو بھی شامل کریں گے ساتھ ساتھ گفتگو میں. اور انشاءاللہ ہماری گفتگو تو چل ہی رہی ہے، بہت خوبصورت باتیں ہیں جو ہم جاننے کی کوشش کریں، وہ بھی جاری رہے گا سلسلہ. آؤں گی میں سندر صاحب کی طرف. ہمارے پاس فیس بک پہ کویشچن تھا کہ بار بار آپ کہہ رہی ہیں مولا علی کرم اللہ وجہہ، اس کو بیان کر دیں، اس کرم اللہ وجہہ کے کیا معنی ہیں؟ دیکھیے اس کا یہ دعا ہے، کرم اللہ وجہہ الکریم. اللہ تبارک و تعالی جو کہ کریم ہے، وہ آپ کے چہرے کو شاد و آباد رکھے، پرمسرت رکھے، شاداں رکھے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک منافق نے آپ پر دعائے ضرر کی تھی، یعنی گویا ایک طرح سے بد دعا کی تھی کہ معاذ اللہ آپ کے چہرے کے متعلق اس نے کیا کہنا چاہیے، نازیبہ الفاظ کہے تھے. ٹھیک ہے، تو اس کی وجہ سے آپ کو یہ دعا عطا ہوئی. اور امت کا یہ تسلسل رہا ہے کہ امت جب بھی آپ کا نام لیتی ہے تو وہ اس منافق کے رد میں یہ بات کہتی ہے اور یہ دعا دیتی ہے، کرم اللہ وجہہ الکریم. اللہ رب العزت آپ کے چہرہ انور کو شاداں رکھے، مسرت والا رکھے، نظر و آباد رکھے. کیا بات ہے، سبحان اللہ، بہت خوب. اچھا امتیاز بھائی جی، ابھی جو ہمارے پاس کالر تھے انہوں نے بھی کویشچن کیا، ان کا بھی جواب آپ دیجیے گا کہ ہم کیسے قرب حاصل کر سکتے ہیں، کیا درود پاک کے ذریعے یا اور کوئی بھی ذریعہ ہے؟ یسرا، آج کا جو المیہ ہے کہ ہم درود پاک بھی پڑھ رہے ہیں، نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، مگر ہمیں وہ احساس کیوں نہیں بیدار ہو رہا؟ وجہ یہ ہے کہ ہماری طلب کا پیمانہ اس تڑپ میں نہیں جا رہا. جیسے انہوں نے سوال کیا، انہیں طلب تو ہے، تو میں تو سمجھتی ہوں کہ جس کو طلب ہو وہ جائے، یا رسول اللہ مجھے میری رہنمائی فرمائیے. تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی دیر نہیں لگا. تو درود پاک کثرت سے پڑھیں، اس خواہش کو اور بڑھائیں. ہم کیسے بڑھاتے ہیں؟ دیکھیں کہ ایک آگ چنگاری سے لگتی ہے تو اسے اور بھڑکایا جاتا ہے، تو اس تڑپ کو بڑھائیں. اور یہ کوئی وجہ نہیں کہ اللہ اور اللہ کے حبیب رہنمائی نہ فرمائیں. عبادات میں کثرت کریں، معاملات زندگی کو درست کریں. جب آپ کے یہ دونوں چیزیں درست ہوں گی اور پھر آپ یہ طلب رکھیں گے تو ظاہر ہے جو محبت اور طلب رکھتا ہے وہ اپنے معاملات کو پہلے سیدھا کرتا ہے. بے شک بے شک. عبادات اور معاملات میں کوتاہی نہ ہو. درود پاک کثرت سے پڑھ رہے ہیں، اب بیٹھ جائیں تصور میں، میرے آقا کرم فرماتے ہیں انشاءاللہ. بے شک، یقین امید ہے کہ جواب ملا ہوگا میری کالر کو. اگر مزید کچھ پوچھنا چاہے تو آپ ناظرین پوچھ سکتے ہیں. ماشاءاللہ آج بات ہو رہی ہے مولا علی کرم اللہ وجہہ کے حوالے سے. بہت کچھ ہم نے جانا لیکن بہت کم ہم نے جانا اب تک. بہت پیاری پیاری باتیں ہیں جو تاریخ ہمیں بتاتی ہیں، اور آپ کی سیرت کا مطالعہ کریں تو بہت کچھ ایسا ہے کہ جب جب سنتے ہیں تو صرف ہم ماشاءاللہ سبحان اللہ کہتے چلے جاتے ہیں اور ہمارا ایمان تازہ ہوتا ہے. اب تک ہم نے علم کے باب کے حوالے سے بات کی اور ماشاءاللہ یہ ذکر جاری ہے کیونکہ ابھی قرب حاصل کرنے کے حوالے سے بات ہوئی ہے. تو میں قرب کے حوالے سے ایک سوال سندس آپ سے کرنے جا رہی ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کی محبت اور احادیث کے حوالے سے کیا بیان ملتا ہے؟ مولا علی کے فضائل ہمیں کیا معلوم ہوتا ہے؟ بخاری و مسلم کی حدیث مبارکہ سے ابتدا کروں گی. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک پہ تشریف لے جا رہے تھے، آپ کو نہیں لے کے گئے، آپ آہوزاری کرنے لگے کہ میں تو شجاع ہوں، بہادر ہوں. تو آپ نے فرمایا اما ترضی ان تکون منی بمنزلتی ہارون من موسیٰ، اے علی کیا تم اس بات سے راضی نہیں کہ تم میرے لیے وہی ہو، وہی منزلت، وہی قدر، وہی مقام رکھتے ہو کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے حضرت ہارون علیہ السلام رکھتے تھے. یعنی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ تشریف لے گئے تھے 40 راتوں کے لیے تو اپنی امت پہ نگہبان بنا کے گئے تھے حضرت ہارون علیہ السلام کو. تو میں جو جا رہا ہوں غزوہ تبوک میں تو تمہیں گویا اپنی جانب سے نائب بنا کے جا رہا ہوں. پھر اسی طرح بخاری و مسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ غزوہ خیبر کے موقع پر جب وہ رات آئی کہ جب اگلے دن غزوہ خیبر کا معرکہ ہونا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر سے خطاب فرمایا لَأُعْطِيَنَّ هَذِهِ الرَّأْيَةُ غَدًا رَجُلًا يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ
کل یہ علم، یہ جنگ کا علم جو ہے نا میں اس شخص کو عطا کروں گا کہ جس کے ہاتھ پہ اللہ نصرت عطا فرمائے گا. یہ علم غیب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، بتا رہے ہیں کہ جس کو میں عطا کروں گا وہ اس کے ہاتھ پہ اللہ غزوہ خیبر کی فتح عنایت فرمائے گا. رات ایسی گزری صحابہ کے مجمع میں کہ بڑی تمنائیں ہو رہی ہیں، دعائیں ہو رہی ہیں. صبح جب ہوتی ہے سارا مجمع حاضر ہے، مولا کائنات حاضر نہیں ہے. حضور علیہ السلام پوچھتے ہیں جب پتہ لگتا ہے کہ آشوب چشم لاحق ہو گیا ہے، حاضر نہیں ہو سکے، بلاتے ہیں، اپنا لعاب دہن لگاتے ہیں، بالکل ٹھیک ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ علم عطا فرماتے ہیں. اور مولا کائنات درہ خیبر کو روایت میں آتا ہے اپنے کاندھوں پہ اٹھاتے ہیں، درہ خیبر کے دروازے کو اپنے کاندھوں پہ اٹھاتے ہیں. لشکر نیچے سے نکلتا ہے، خیبر کا قلعہ فتح ہوتا ہے، پورا لشکر نکل جاتا ہے، اور اس کے بعد رکھتے ہیں. قلعہ فتح ہو جاتا ہے. روایات میں آتا ہے کہ جب فتح ہو گیا تو بیان کرنے والوں نے یہ بیان کیا کہ جب فتح ہونے کے بعد ہم نے وہی درہ خیبر اٹھانا چاہا تو 80 لوگ بھی اٹھا نہ سکے مل کر، جو تنہا اپنے اپنے شانوں پہ اٹھایا. پھر اسی طرح ایک تبرانی کی، ترمذی کی حدیث مبارکہ ہے النظر الی وجہ علی عبادہ. جو بھی کالر کا کوسچن آیا تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے. کیا کوئی ایسی ذات ہے؟ عبادت نماز روزہ تو ہوا، لیکن علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہوا. اس منافق نے جب سب و شتم کیا تو اسی لیے ہم یہ دعا بھی مانگا کرتے ہیں. اسی طرح اگر ہم دیگر من احب علی فقد احبنی ومن احبنی فقد احب اللہ ومن ابغض علی فقد ابغضنی ومن ابغضنی فقد ابغض اللہ. جس نے علی سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا، اور جس نے مجھ سے بغض رکھا گویا اللہ سے دشمنی و عداوت کر لی. تو احادیث کثیرہ ہیں. پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ فرمایا کہ، اور آج ہمارے حالات کے حوالے سے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، آپ نے فرمایا معصیت، گناہگاری، گناہوں میں پڑا رہنا، اس کی نحوست کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جب کوئی معصیت میں مبتلا ہوتا ہے، عبادت میں سستی اس کے ساتھ کر دی جاتی ہے، لاحق ہو جاتی ہے. عبادت میں سستی اور لذت اور حظ میں اس کا، یعنی لذت جو عبادت اور روحانیت ہوتی ہے، حلاوت، اس میں اس کا کوئی حصہ نہیں رہتا. اس پر معیشت تنگ کر دی جاتی ہے. آج ہم رونا روتے ہیں، ہمارے اوپر معیشت تنگ ہے. تو مولا کائنات یہی ارشاد فرما رہے ہیں کہ معصیت کی نحوست ہے جو تمہارے ساتھ لاحق ہو جاتی ہے، کہ نہ تمہارے دل کو سکون ہوتا ہے روحانی اعتبار سے، نہ جو ہے وہ تمہارے معیشت میں اللہ برکت عطا فرماتا ہے، اور عبادت سستی کرنے لگتے ہیں. تو ہمیں ایسا بننا چاہیے اور ہمیں اس طرح کا اپنا کردار بنانا چاہیے کہ کل کو جب بروز قیامت ہم اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوں، مولا کائنات کی بارگاہ میں حاضر ہوں، تو وہ ہمیں دیکھ کر مسکرائیں، ہم سے خوش ہوں. یہ اس کا مقصد بھی یہی ہے. اور جیسے کہ بڑا اچھا سوال آیا، آپ نے بڑا بہترین جواب عنایت فرمایا کہ یہ طلب ہونی چاہیے. اور میں تھوڑا سا اضافہ کروں گی آپا کی بات میں کہ آپ اپنے معاملات درست کر کے درود پاک کی کثرت کر کے بیٹھ جائیں، حضور سے مانگیں، لیکن دروازہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہونا چاہیے کہ اس دروازے سے گزر کے مانگیں، تو جس سرعت سے آپ کو ملے گا نا آپ خود دیکھتی رہ جائیں. بے شک بے شک. ناظرین، ہم لے رہے ہیں ایک مختصر سا وقفہ اور اس کے بعد واپس حاضر ہوں گے. یہ گفتگو بہت خوبصورت ہے، جاری رہے گی. کچھ اور لمحات ہیں اس سیگمنٹ میں، میں چاہوں گی سیگمنٹ میں بھرپور انداز میں گفتگو ہو. ہمارے ساتھ رہیے، دیکھتے رہیے صبح بخیر.